आगे चले। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक वाक़या, एक किस्सा कुरान करीम का सुनाता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था। एक जगह वो लश्कर उसने कैंप किया। वो जहां उस लश्कर ने कैंप किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर, उसमें इंसान भी होते थे, जिन्नात भी होते थे, जिन भी उनके लश्कर में होते थे, और परिंदे भी होते थे। अब और क्या होते होंगे, हाथी, ऊंट, घोड़े। तो वो लश्कर एक जगह ठहरा था। उसके सामने एक मैदान था। उस मैदान में चूंटियां दाना चुन रही थी। चूंटियां गर्मियों में ऊपर आती हैं, अपनी ग़िज़ा दाना चुनती हैं, और बारिशों में वो अंदर चली जाती हैं। तो गर्मी का ज़माना होगा। वो मैदान चूंटियों से भरा हुआ था। उसका नाम ही वादिउन नमल, चूंटियों की वादी। तो एक चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखकर यह सोचा कि जब यह लश्कर चलेगा, अपना मार्च रिज्यूम करेगा, तो हमारी वादी से गुजरेगा, तो हमारी चूंटियों का क्या होगा। ये जो मेरी कौम, ये जो अपनी ग़िज़ा तलाश कर रही है, वो जब लश्कर गुजरेगा यहाँ से, तो हाथी भी होंगे, ऊंट भी होंगे, घोड़े भी होंगे, तो इनका क्या होगा, ये चूंटियों का क्या होगा भाई, क्या होगा, जरा ख्याल करो ना। हाँ, वो चटनी हो जाएंगी। उनके घोड़ों की टापों के, हाथियों के और ऊंटों के टापों के नीचे वो चूंटियां चटनी हो जाएंगी। इस ख्याल से वो चूंटी बेकरार हो गई, बेचैन हो गई। सूरह नमल अभी गुजरी है तरावी में। तो वो चूंटी बेकरार होकर जहां जहां चूंटियां दाना चुन रही थी वहां जाने लगी, और जाकर उनसे कहने लगी, वो चूंटियों अपनी बिलों में चली जाओ, अरे अपने घरों में घुस जाओ, अपनी बिलों में चली जाओ। लश्कर सुलेमानी आ रहा है, किसी वक्त भी आ जाएगा। वो तुमको हिलाक करना नहीं चाहता, लेकिन जब वो गुजरेगा तो तुम हिलाक हो जाओगी। उनका मकसद नहीं है, लेकिन जब वो गुजरेगा तो तुम खत्म हो जाओगी। इसलिए जल्दी जल्दी बिलों में जाओ। और अल्लाह पाक को चूंटी की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने चूंटी के नाम की एक सूरत कुरान में नाजिल की, सूरतुन नमल। 19वें 20वें पारे में ये सूरत है। 20वें पारे में 19 में उसके उस नाम की सूरत नाजिल की। चूंटी का किस्सा अल्लाह ने बयान किया, उसके अल्फाज कुरान में उतारे। चूंटी के अल्फाज, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। चूंटी की कौल अल्लाह ने कुरान में उतारा कि चूंटी कह रही है, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ओ मेरी चूंटियों जल्दी जल्दी बिलों में घुस जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, उनका लश्कर आ जाएगा तो तुम हिलाक हो जाओगी। चूंटी की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, उसके नाम की सूरत उतारी और उसके अल्फाज को कुरान में नाजिल किया। क़यामत तक के लिए उसे सेव कर दिया। सेव क्या कर दिया, तुम्हारी ज़बान में सेव कर दिया उसे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने वो सुनाया। उन्होंने अपने लश्कर में ये चूंटी की जो पुकार थी, कॉल, एक क्लैरियन कॉल,
جو ان چھوٹی چھوٹی کو کھال دے رہی تھی وہ سلیمان علیہ السلام نے بھی سنی, اور سلیمان علیہ السلام اس بات سے مسکرائے کہ ایک چوٹی کی اتنی سمجھ. فتبسم ضاحکا من قولها, فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سے مسکرائے, خوش ہوئے کہ ایک چھوٹی اس کی یہ سمجھ کہ وہ اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے در در پھرتی ہے, ایک ایک جگہ جاتی ہے, چوٹیوں سے کہتی ہے جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ. اگر خدا نخواستہ اسی وقت پر وہ لشکر مارچ ہو گیا, جب یہ چونٹی جا جا کے چونٹیوں کو پکار رہی ہے, اگر اسی وقت وہ لشکر چل پڑا تو یہ بھی تو مر جائے گی. ارے یہ جو جا کے چونٹیوں سے کر رہی ہے گھروں میں جاؤ بلوں میں جاؤ, لشکر سلیمانی کسی وقت بھی آ سکتا ہے, تو اگر وہ آ گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی مر جائے گی, یہ بھی پس جائے گی. اس نے اپنی جان کا خطرہ لے کر اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کی. اس چونٹی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کی. یہ ادا چونٹی کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا قصہ نازل کیا, اس کے الفاظ کو قرآن میں بیان کیا, اور قیامت تک کے لیے اس کے قصے کو ایک عبرت بنایا, نمونہ بنایا آنے والی انسانیت کے لیے. تو بھائیو, ہمدردی یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہمدردی میں کام کرنا, قوم کی ہمدردی اس پہ کام کرنا, یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. چونٹی کی ہمدردی اپنی قوم کی اللہ کو پسند آتی ہے, تو آخری امت کا, حضور کی امت کا امتی اگر حضور کی امت کی ہمدردی میں چلے پھرے گا, کام کرے گا, تو وہ اللہ کو کتنی پسند آئے گی. یہی کام ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے, اور یہی کام کے لیے ہم آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ ہے کہ جہاں گنجائش ہے ابھی بھی, وہاں ابھی بھی انرولمنٹ کی گنجائش ہے. جہاں نہیں ہے وہ تو ہو گیا, پہلا فیز دوسرا فیز, لیکن 4 فیز ابھی بھی ایسے ہیں, کل 7 فیز ہیں, تو 4 فیز ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں ابھی بھی انرولمنٹ کی گنجائش ہے. جس نے نہیں کرایا وہ کرا سکتا ہے. تو وہاں جانا اور جا کر جو کام ہوا ہے اس کو آگے بڑھانا, ان کو, اور ان کے جانے سے ان کی ہمت بن جائے گی, جانے سے ان کو اور ساتھی مل جائیں گے کام کرنے والے. ہم 2 دن لگائیں گے, 3 دن لگائیں گے وہاں ایک جگہ پر, اور وہاں 2 مہینے تک کام کرنے والے تیار ہو جائیں گے. ہمارے 2 دن ان کو 2 مہینے کے لیے کام پر ڈال دیں گے. دیکھو بھائی, بہت بڑا ایک ایسا طبقہ ہے جو کام کرنا چاہتا ہے, جو اس کو کرنا چاہتا ہے, لیکن ان کو راستہ نہیں ملا کیا کرنا چاہیے, ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا چاہیے, ان کو راستہ نہیں ملا. تمہیں اللہ نے ایک راستہ دکھایا ہے, تمہیں اللہ نے ایک راستہ دکھایا ہے. تم جا کر لوگوں کو اس راستے پر ڈال رہے ہو, خود کر رہے ہو, جا کے لوگوں کو راستے پر, اس راستے پر ڈال رہے ہو. آپ 2 دن لگا رہے ہو, وہاں لوگ 2 مہینے کام کریں گے. کتنی بڑی خیر اللہ نے ہمارے حصے میں رکھی ہے. سمپل کام ہے, سمپل کام ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ارے بھائی, جنہوں نے انرول نہیں کرایا ان کا انرول کراؤ. جہاں گنجائش ہے انرولمنٹ کی, جہاں انرولمنٹ کی گنجائش ختم ہو گئی, وہاں 100% لوگ اپنا ووٹ ڈالیں. اس کی فکر کرو, ان کو اس کی فکر دلاؤ, اس کی ترتیب بتاؤ. جو ماشاء اللہ آپ لوگ کر رہے ہو وہ کیا ترتیب ہے, وہ ان کو اس کی ترتیب بتاؤ, فکر دلاؤ. اس کا ابھی بھی موقع ہے, وقت ہے. 7واں فیز 1 جون کو ہے. 7واں فیز تو پورا مئی کا مہینہ بھی ہے, پورا مئی کا مہینہ ہے جس میں 2-3 فیز ہیں, اور پتہ نہیں کتنی کانسٹیٹوئنسیاں ہیں اس میں. تو
تو ان پہ سب میں جا سکتے ہیں. 3 4 5 3 3 6 7 فیز 3 7 مئی کو ان کا الیکشن ہے. 7 مئی تو اپریل کا پورا مہینہ پڑا ہوا ہے. چوتھا 13 میں، پانچواں 20 میں، چھٹا 25 میں اور ساتواں 1 جون. تو یہ سب جگہوں میں کام ہو سکتا ہے. انرولمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور ان کو اس پر 100% کس طرح سے لوگ ووٹ ڈالیں اس کی ان کی ترتیب بتا سکتے ہیں. تو بھائی لوگ بہت ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ایسے بہت لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، راستہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے. تمہیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، آپ خود کر رہے ہو اس پہ، تو جا کے وہاں جہاں آپ جا سکتے ہو جاؤ اور جا کے کراؤ. جہاں آپ کا پہلے سے تقاضا ہے وہاں جاؤ، اور جہاں پہلے سے کوئی تقاضا نہیں ہے تو جو تقاضے ہیں ہمارے پاس آپ کو وہ تقاضے ہم دیں گے. جہاں آپ کے پاس خود تقاضا ہے وہاں جاؤ، آپ بتاؤ ہم فلاں تقاضے پر جائیں گے فلاں جگہ، اور نہیں ہے ہم تقاضا آپ کو دیں گے، وہاں جاؤ. اب یہ عید کے بعد بھی جا سکتے ہیں، اس کی بھی ابھی تک گنجائش ہے. 11 تاریخ کو عید ہو جائے گی، اس کے فوراً بعد جاؤ اور جا کر کے وہاں اسے کراؤ. تو اس کے لیے کون کون تیار ہیں بھائی؟ رمضان کے بعد 3 4 4 کی جماعتیں بنانا، اور بنا کر جہاں آپ گئے ہو وہاں تقاضا ہے وہیں جاؤ. نہیں جہاں نئی جگہ جانا ہے وہ کہاں تقاضا ہے وہ ہم بتائیں گے. تو اس کے لیے کون کون ساتھی رمضان کے بعد وقت دینے کے لیے اور مختلف جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ رمضان کی نوے کپڑے سلاؤ نہ کو ہی سچ پہن لو، ہی سچ پہن لو، اور یہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ پیسہ. ہاں، عید کے بعد بنگلور میں باسی عید گھاسی عید مشہور تھی. ہمارے پرانے زمانے میں 3 عیداں ہوتے بنگلور میں، عید، اس کے بعد دوسرے دن باسی، تیسرے دن گھاسی، کیونکہ تو جیب میں کیا بھی نہیں ہوتا، خالی پھرنا. تو بھائی ایک موقع تمہیں اللہ نے دیا ہے. دیکھو میں بتا رہا ہوں، لوگ کرنا چاہتے ہیں، بہت کتنے وہ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے. تمہیں ایک اللہ نے راستہ بتایا ہے، ایک راستہ تمہیں ملا ہے، خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا. یہ اللہ نے تمہیں ایک راستہ دیا ہے. اور ایک دینی، جیسے مولانا ابوالقاسم صاحب کی بات انہوں نے سنائی کہ جب مولانا سے ملاقات ہوئی تو دیوبند کے محتمم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو دنیا کا کام سمجھ رہے ہیں، یہ دین کا کام ہے. تو بھائی اس کے لیے رمضان کے بعد، یعنی اس کے بعد عید کے بعد، آج تاخرات کی نیتیں ہیں، رمضان کی نیتیں ہیں. اپنی قوم کی خیر خواہی، اپنی قوم کی ہمدردی، اپنی قوم کی خیر خواہی، اپنی قوم کی ہمدردی. اس کے لیے ہمارا کچھ تھوڑا سا مال خرچ ہو جائے، ہمارا کچھ تھوڑا سا وقت لگ جائے، اور کام شروع ہو جائے، لوگ کام پر پڑ جائیں، ہمارے لیے کتنی بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے. اس کے لیے بھائی کون کون تیار ہیں؟ ذرا کھڑے ہو کر 4 حلقے بنا لو. جی ذرا کھڑے ہو کر 4 حلقے بناؤ. ایک حلقہ بناؤ. آج کی نیتیں کتنی بڑی تمہیں خیر دلائیں گی، کتنی بڑی اللہ کے ہاں سے خیر دلائیں گی. تمہاری نیتوں پر کیا اللہ پاک کے ہاں سے ملے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اسی لیے میں نے چونٹی کا قصہ سنایا کہ اللہ کو کتنا پیار آیا اس چونٹی پر جو اپنی قوم کی ہمدردی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اللہ قبول فرمائے. ایک ہمارے 2 ہی کام ہیں
कोई हमारा तीसरा काम नहीं है. ये काम आईडी बनाना, एनरोलमेंट कराना, दूसरा काम वोट डलाना. एनरोलमेंट कराना एक काम, दूसरा काम वोट डलाना. ये हमारे दो ही काम हैं, कोई तीसरा पॉइंट नहीं उठाना. क्या काम भाई तुम्हारा? एनरोलमेंट कराती, बताती कैसा करना, फिर वोट डालना. हर आदमी को वोट डालना उसकी जिम्मेदारी है, दीनी, मुल्की, शरई. अभी तो मैं सुने नहीं, मौलाना अबुल कासिम साहब बोले लोग दुनिया का काम समझते हैं, ये दीन का काम है. देवबंद के मोहतमीम बोल डाले बाद अभी क्या होना तुम ना, दलील तलाश करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने हदीसा पढ़ाने वाले उलमा को मुहद्दिस सुनो, उनसे ज्यादा हदीसा जानने वाला हिंदुस्तान में नहीं रहेगा. तो दो काम, एनरोलमेंट, कास्टिंग ऑफ वोट, वोट डालना, दो काम. अब जहां एनरोलमेंट का वक्त खत्म हो गया, जहां एनरोलमेंट है वहां एनरोलमेंट भी कराओ, आगे का काम भी बताओ. और जहां एनरोलमेंट का वक्त खत्म हो गया वहां आगे का काम बताओ कि वोट के दिन एहतिमाम से जाकर वोट डालना. और हमें तबलीग में नहीं आए हैं, हमें जमीयत की तरफ से इस काम के लिए आए हैं. शूरा भी नहीं, अमारत भी नहीं, कोई सा भी झगड़ा नहीं, हमें सिर्फ इस काम के लिए आए हैं. और हम जमीयत की तरफ से हैं. जमीयत के क्या, उम्मत की तरफ से हैं, उम्मत की तरफ से. अब आप पर्चे दे डालो, पर्चे दे डालने के बाद दुआ कर लेंगे. कबूलियत की रातें हैं, अल्लाह हमारी ये हकीर कोशिश अल्लाह कबूल कर ले, तो दुआ करेंगे. फिर उसके बाद चाय वाय पीकर जाओ, पर्चे दे डालो जल्दी. और क्या तिप बोलना है लाओ उनको, जिनको उनको तरगीब दो नमाज की. भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जो रमजान में पढ़ रहे हैं आगे भी जारी रखो, तालीम करो अपने अपने कमरों में. 3 दिन की जमातें जाती हैं उसमें जाओ. और ईद के लिए आप अपने इलाकों में जाते हैं, एक दिन के लिए नहीं जाते, वो 3-4 दिन रहते हैं. एक दिन पहले चले जाते हैं, 2-3 दिन बाद में रहते हैं. इसमें सूबे के भी लोग हैं, बाहर के, हमारे जिलों के भी लोग हैं. उनको यह समझाना कि जो काम तुम्हें यहां बेंगलुरु में देखे हैं वो काम वहां जाके चालू करा के आओ. जहां अभी भी गुंजाइश है वो उसके एनरोलमेंट की वहां कराओ. जहां एनरोलमेंट की गुंजाइश नहीं है वहां उनको समझाओ कि ये कितनी बड़ी जरूरत है. बड़े बड़े उलमा बोल रहे हैं कि ये दीनी फरीजा है, इसलिए एहतिमाम से खुद वोट डालो, अपनी औरतों को साथ ले जाकर डलवाओ, वरना औरतें रह जाती हैं. हमें भी बोलती छोड़ो जी इन्हों क्या करना वोट डाल को. अगर वोट नहीं डाले तो बाद में नाम भी निकल जाएगा, है कि मर गए की घर को. तो खुद जाकर डालो, अपनी औरतों को भी ले जाकर डलवाओ. तो ये जो पीजीस वाले हैं उनको एक जोड़ करके इफ्तार में बुला के उनको बोलो कि यहां बैठे बैठे भी अपने यहां का काम कर सकते हैं एनरोलमेंट का. जैसे ये दिल्ली वाले बोले कि दिल्ली में जो राजस्थान के लड़के हैं वो दिल्ली से राजस्थान वालों का काम कर रहे हैं. कितने की कर डाले वो क्या इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में रजिस्टर करा लिया और दिल्ली से बैठकर राजस्थान का काम कर रहे हैं. तो ये सब जानते हैं, ये लड़के कोई नहीं जानते ऐसा नहीं है, सब जानते हैं. रास्ता दिखाना है. अरे बहुत करने लोग, अरे कितनी मखलूक करना चाहती है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है. तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुमने एक रास्ता मिल गया है, खुद को भी मिल गया है, दूसरों को भी रास्ता पर डालने का एक रास्ता तुमने मिल गया है. इस पर अल्लाह का शुक्र करो. ये इन लोगों को ये अपने अपने हलकों में इफ्तार का एक दिन जोड़कर लड़कियों को किसी घर में जोड़ो, लड़कों को किसी मस्जिद में जोड़ो,
اور ان کو سمجھاؤ تمہارے علاقوں میں جا کر تمہیں یہ کام عید کو جانا، یہ کام کرنے کی نیت سے جانا. آج میرے پاس راجستھان والے آئے تھے ظہر میں، تو میں نے سب کا ارادہ کرایا عید کو جاؤ، نہیں جاتے تھے تو بھی جاؤ. اور جہاں بول رہا ہوں میں عید مل نہیں گھر کو 3-4 دن رہو، یہ کام ان کو چالو کرا کو آؤ. آج راجستھان والوں سے میری ظہر میں بات ہوئی. اور کیا ہے؟ مستورات کی اجتماعی تعلیم کے گھروں میں بھی عورتوں کا کام کر سکتے ہیں. درود شریف پڑھو بھائی. دسترخوان بچھاؤ، بولو پیچھے. درود شریف پڑھو. اللہم 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 انا نسألک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عمادم اللہ عماد اللہ یا سندم اللہ سند اللہ یا زخرم اللہ زخر اللہ یا عرض الضعفاء یا عرض الضعفاء یا عرض الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الحلقہ یا منجع الغرقہ یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا جبار یا منیر انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وقفيق الشجر ودوي الماء يا صريخ المستصرخين ومنتهي العايذين والمفرجان المكروبين والمروحان المغمومين ومجيب دعاء المسترين ومجيب دعاء المسترين يا كاشف الكرب يا إله العالمين منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جان بوجھ کر ہوئے انہیں بھی معاف فرما، انجانے سے ہوئے انہیں بھی معاف فرما. جن گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھا پھر بھی کیا اللہ انہیں بھی معاف فرما دے. جن کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا لیکن تیری بارگاہ عالی میں وہ بڑے بڑے گناہ تھے، اے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے. اے اللہ تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. تیرے حکم پر معافی مانگتے ہیں، تیرے وعدے کا یقین کرتے ہیں، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں. تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہوئے آئے ہیں، دامن پسارتے ہوئے آئے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، دامن پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ تو نے مبارک مہینہ نصیب فرمایا، مبارک راتیں نصیب فرمائی. ہم اپنی کوتاہی سے کچھ کر نہیں سکے، اے اللہ ہم اپنی کوتاہی سے کچھ کر نہیں سکے. اے اللہ ہماری
اے اللہ ہماری عبادتوں پر ہمارا ثواب نہ رکھ، اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما، اپنے کرم سے نصیب فرما، اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتیں تجھے کیا حاصل ہیں؟ اے اللہ تو تو دینے والا ہے، بغیر مانگے دینے والا ہے۔ اے اللہ ہماری حقیر عبادتوں کی طرف نظر نہ کر، اپنے کرم کی طرف نگاہ فرما کر۔ اے اللہ اپنے کرم کے سہارے نصیب فرما دے، اپنے فضل کے سہارے نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما دے، امت کی پریشانیاں دور فرما دے، امت کی پریشانیاں دور فرما دے۔ تیرے حبیب کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے، تیرے حبیب کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے، حالات سے دو چار ہے، فتنوں کا شکار ہے، حالات سے دو چار ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی ماوا ملجا نہیں ہے۔ تو نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا میں سہارا ہوں، جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا میں آسرا ہوں، جس کا کوئی ماوا ملجا نہیں اس کا میں ماوا ملجا ہوں۔ اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے، اس بے آسرا امت کو آسرا دے دے، اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے، اس بے ٹھکانہ امت کو ٹھکانہ دیتے۔ باطل اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، باطل اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، امت باطل کے نرغوں میں آئی ہوئی ہے، باطل کے نرغوں میں آئی ہوئی ہے، باطل اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ اے اللہ تو ہی چھڑا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اے اللہ تو ہی راستہ نکال سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی راستہ نہیں نکال سکتا۔ تو ہی ماوا ہے، تو ہی ملجا ہے، تو ہی ٹھکانہ ہے، تو ہی آسرا ہے، تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، رحمت کی چادر ڈال دے، غضب کی چادر اٹھا دے، امت پر رحمت کی چادر ڈال دے۔ پریشان حال امت کی پریشانیاں دور فرما دے، پریشان حال امت کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ظالموں پر اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال دے، اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال دے۔ تو نے ہی فرعون پر، حامان پر، شداد پر، نمرود پر اپنی قدرت کا ہاتھ ڈالا تھا۔ تو نے ہی فرعون کو اس کی فوجوں اور ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں ڈبویا تھا، اپنی قدرت سے ڈبویا تھا، تو نے ہی ڈبویا تھا۔ آج کے فرعون، شداد، نمرود، حامان، شداد، اے اللہ ان پر بھی اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال دے، ان کے انجام کو دنیا کے لیے عبرت بنا دے۔ اے اللہ امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مقروضین کے قرض ادا فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ کتنے بیمار ہیں، ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، پیسوں سے دوائیں خریدتے ہیں، صحت تیرے غیبی خزانوں میں ہے، وہ کہاں سے خریدے گے مالک؟ اپنے غیبی خزانوں سے صحت نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے سالے جوڑوں کا انتظام فرما۔ ہماری حاجت ضرورت تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو نے تو پیدا کی ہیں حاجتیں، تو ہی تو پورا کرنے والا ہے۔ اپنے کرم سے ہماری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی کوششیں بھی پوری، اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما۔ ان راتوں میں تیری رحمت پکارتی ہے، تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ تیری رحمت ندا دیتی ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اسے معاف کیا جائے، ہے کوئی طالب جس کی طلب پوری کی جائے۔ تیری رحمت پکارتی ہے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، نائب بندے ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن تو دینا جانتا ہے، تو دینا جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما دے،
ہماری حقیر کوششوں کو قبول فرما. اس وقت ہم نے بیٹھ کر ایک حقیر سی کوشش کی ہے، اس حقیر کوشش کو قبول فرما کر اے اللہ اس کے لیے اسے خیر کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، امت کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنا. تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم ان سب کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں وہ سب نصیب فرما. تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور آفات بلایا فتن سے پناہ چاہی ہے ہم ان سب سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا کی دولت نصیب فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا کی دولت نصیب فرما دے. تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. ہمیں قبول فرما، ہمارے گھرانوں کو قبول فرما، نسلوں کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.